बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कराची में भरपूर तरीन अवामी राब्ता मुहिम के बाद और फिर उसके बाद खित्ते में बड़ी तेज़ी के साथ जो बदलती हुई सूरत हाल है, ईरान अमरीका मामला, इसके बाद ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान के 3 साबिक आर्मी चीफ साहिबान की जानिब से पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को ये मशवरा दिया गया है कि इमरान खान साहब के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जल्द अज जल्द मुफाहमत की जाए। जल्द अज जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को मुल्की सियासत के अंदर किरदार अदा करने के हवाले से किसी न किसी मुफाहमत, किसी न किसी मुआहदे के ऊपर राज़ी करने की कोशिश की जाए। बसूरत दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ताकत का रियासती इस्तेमाल पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान दूरियां पैदा कर सकता है। आज की अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट एक ऐसे दिन सामने आई है, 13 जनवरी मंगल का दिन, जब इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात का दिन है और इमरान खान साहब से मुलाकात किए तकरीबन जो है वो 6 हफ्तों से ज़ायद का अरसा गुजरने के करीब हैं। दिसंबर के बिल्कुल आगाज़ में 2 दिसंबर की तारीख थी जब इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई। इमरान खान साहब की एक बहन की और उससे पहले इमरान खान साहब के वकला और पार्टी के जो सियासी रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे इमरान खान साहब की मुलाकातों को 3 माह से ज़ायद का अरसा गुजरे हो चुका है। और इस दौरान जो कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें बाकायदा तौर पर अदालती अहकामात के ऊपर रेगुलर अंदाज में करवाई जानी थी, वो भी नहीं करवाई गई। इमरान खान साहब से उनके बच्चों से टेलीफोन के ऊपर बात भी नहीं करवाई जा रही। ये एक सारा ये जो मौजूदा आज की डेवलपमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये सारी डेवलपमेंट एक ऐसे माहौल में हुई है और इसकी कुछ वजूहात हैं। तीनों साबिक आर्मी चीफ साहिबान, जिसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी, साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा शामिल हैं। ज़राए का ये दावा है कि जब उनकी जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का मशवरा दिया गया, क्योंकि मुल्की और बैनुल-अक़वामी मामलात के ऊपर, दिफाई मामलात, अमन व अमान की सूरत हाल के ऊपर यह पाकिस्तान के अंदर रवायत रही है कि जो साबका फ़ौजी क़यादत है वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से मुशावरत करती रहती है, उनको मशवरा देती रहती है। तो जब इस बात का मशवरा सामने आया साबिक तीनों आर्मी चीफ साहिबान की जानिब से, तो फिर जनाब कहा गया उन्हें कि इस हवाले से आप ही किरदार अदा करें। हम बड़े लंबे अरसे से इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब हमारे साथ किसी किस्म की डील करने के लिए तैयार नहीं हैं। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक तरह से इमरान खान साहब से ये शिकस्त तस्लीम की गई है। इस बात को तस्लीम किया गया है कि माजी में 70 और 90 की दहाई के अंदर जब उस वक्त की मकबूल सियासी जमातों या मकबूल सियासी रहनुमाओं, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों या नवाज शरीफ साहब हों, उनका जब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ आमना सामना हुआ तो कोई ना कोई डील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ की। 80 की दहाई के अंदर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जिला वतनी हो, खुद साख्ता, या फिर उसके बाद 1999 के अंदर और 2019 के अंदर, 2020 के अंदर, यानी 2018 के इंतखाबात के बाद 2021 के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ जिस तरीके से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ राबते में रही, उसके बाद फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो है वो 1999 में जो है वो जद्दा सुधार गए थे। उसके बाद इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में वो लंदन चले गए थे। यानी कि तमाम तर डीलें माजी में सियासतदानों ने की, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी की, दीगर सियासतदानों ने भी की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब के हवाले से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा तौर पर यह बात तस्लीम की है, जो है वो अपनी साबका आर्मी चीफ, जो साबका इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है, उनके सामने, कि इमरान खान साहब हमारे साथ किसी किस्म की डील करने के लिए तैयार नहीं है। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इस हवाले से खुफिया एजेंसी की जानिब से भी इनपुट लिया गया, उनकी जानिब से भी जो है वो रवाबित के नतीजे में उनकी जानिब से जो रिपोर्ट सामने आई, इस बात की वजूहात जनाब उनसे मालूम की गई कि क्या वजह है कि इमरान खान साहब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की कोई डील करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो वजूहात बताई गई वो
تاریخی طور پر بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو، پاکستان کی عوام کو اس بات کے اوپر فخر بھی کرنا چاہیے کہ اس وقت وہ ایک ایسے سیاسی رہنما کے پیچھے کھڑے ہیں جس کا اپنی ذات کے حوالے سے، جس کا اپنے کاروبار کے حوالے سے، جس کا اپنی اولاد کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، اور وہ ایک بہادر سیاسی رہنما ہے جو کسی بھی صورت اپنے مال کے لیے، کسی بھی صورت اپنی آل کے لیے، یا کسی بھی صورت اپنی کھال کے لیے کسی قسم کی کوئی ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں اس کو مزید ایکسپلین کر دیتا ہوں، معاملات بڑے صاف اور واضح ہیں۔ عمران خان صاحب نہ پاکستان میں اس قسم کا ایسا کوئی کاروبار ہے ان کا، نہ انہوں نے اقتدار کو فیکٹریز بنانے کے لیے استعمال کیا شریف خاندان اور بھٹو خاندان کی طرح کہ وہ کسی قسم کی بلیک میلنگ کا شکار ہو سکیں ان طاقتور حلقوں سے جو ہمیشہ پاکستان کے اندر حکومتیں گرانے اور بنانے کے فیصلے کیا کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی اپنی اولاد کے حوالے سے بھی کسی قسم کی کوئی ایسی سیاسی پولیٹیکل انویسٹمنٹ نہیں، ان کی کوئی خواہش نہیں کہ ان کی اولاد جو ہے وہ پاکستان کے اندر کسی قسم کی سیاست ان میں حصہ لے ان کے نام کے اوپر، یا پاکستان تحریک انصاف کو موروثی سیاسی جماعت بنایا جائے۔ اس لیے عمران خان صاحب کسی قسم کی کوئی ڈیل یا NRO دینے کے لیے تیار نہیں۔ عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے بھی اسی قسم کی رپورٹس ہیں کہ انہیں بلیک میل اس لیے بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اپنی ذات کے حوالے سے بھی کسی قسم کے کوئی فائدے انہوں نے اقتدار سے نہیں اٹھائے۔ ان کے کچھ قریبی لوگوں کو ایک مخصوص مقاصد کے حوالے سے یہ اس قسم کا تاثر دے کر، جیسے بشرا بی بی کا معاملہ ہی آپ سمجھ لیں، جیسا کہ جس طرح سے یہ کہا گیا، تاثر دیا گیا، کبھی جناب بشرا بی بی کا معاملہ، کبھی ان کی سہیلیوں کے بارے میں اس قسم کی رپورٹس خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے اور پھر مخصوص میڈیائی عناصر کے ذریعے اس قسم کی چیزیں پھیلا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید عمران خان صاحب کے ارد گرد دائیں بائیں کے لوگ کچھ کرپشن کر رہے تھے۔ اس حوالے سے بھی تمام تر کوششیں کر لینے کے باوجود، تمام تر سزائیں دینے کے باوجود کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل یا عوامی نیریٹو جو ہے وہ نہ ہی موجودہ حکومت اور نہ ہی طاقتور اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے حوالے سے بنانے میں کامیاب ہو سکی۔ یہ وہ تمام تر وجوہات ہیں جو کہ سامنے رکھی گئیں پاکستان کے طاقتور حلقوں کے، پاکستان کی خفیہ ایجنسی کی جانب سے، اور اس بات کا ذکر پاکستان کی جو سابقہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے حوالے بھی کیے، ان کے حوالے سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمام تر تفصیلات ان کے پاس بھی پہنچیں، اور اس بات کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کہ آخرکار وہ کون سا نقطہ ہے کہ جس نقطے کے اوپر زور دے کر، کہ جس پہلو کو آگے بڑھا کر، کہ جس پہلو کے ذریعے دباؤ ڈال کر عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی ممکنہ ڈیل کے اوپر راضی کیا جا سکتا ہے۔ اس قسم کی اطلاعات بھی ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں ایک موجود کتاب، میں اس کا ٹائٹل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نو ایگزٹ فرام پاکستان۔ یہ جناب ڈاکٹر ڈینیل ایس مارکی کی کتاب ہے۔ اس میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان جس قسم کے اذیتناک تعلقات ماضی میں رہے ہیں اس کی تفصیلات ہیں اس کتاب کے اندر۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اہم ترین حلقے، ایک اہم ترین شخصیت اس کتاب کا مطالعہ بھی کر رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کتاب کے اندر اہم ترین جو نکات ہیں اس کا جائزہ لے کر پاکستان کی ماضی کی قیادتوں اور اس وقت جو پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے اور اس وقت پاکستان کی جو مقبول ترین عوامی سیاسی قیادت ہے، عوامی سیاسی رہنما عمران خان صاحب، ان کے حوالے سے بھی مستقبل کی قیاس رائیاں یا مستقبل کے اندازے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور میں اس کا ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کہ آپ کو اس تمام تر صورتحال سے آگاہ کر دے گا کہ بیسیکلی اس وقت پاکستان کے اندر چل کیا رہا ہے۔ لاہور اور کراچی میں عوام کی ایک وسیع تر موبلائزیشن کے بعد، اس کے بعد بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر وہاں کے حوالے سے کیے جانے والے اس اعلان کے بعد کہ ان دونوں صوبوں کے اندر بھی بڑی تعداد میں پاکستانی عوام کو موبلائز کیا جائے گا۔ عمران خان صاحب 8 فروری 2024 کی 2026 کو 8 فروری 2026 کی سیاسی تحریک کے حوالے سے باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو احکامات جاری کر چکے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ اگر کسی قسم کا کوئی رابطہ، اس قسم کا رابطے پر عمران خان صاحب ڈیل یا NRO کے حوالے سے راضی ہوتے ہیں تو آج کی یہ جو ملاقات ہے، ممکنہ ملاقات، جس کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ اس ملاقات کو کروایا جائے گا، ان معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی۔ ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ آئندہ چند دنوں کے اندر 20 سے زائد کور کمانڈر اس کا جو اجلاس ہے، جو کور کمانڈر کانفرنس ہے، وہ بھی انتہائی اہم ہوگی اور ان تمام تر کور کمانڈرز
کے سامنے جن کی جانب سے ماضی میں بھی یہ مشورہ دیا جا چکا کہ عمران خان صاحب سے مفاہمت، عمران خان صاحب سے ڈیل، عمران خان صاحب سے NRO، عمران خان صاحب کو موجودہ سیاسی ماحول کے اندر کردار ادا کرنے کے حوالے سے راضی کرنا ضروری۔ خفیہ ایجنسیز کی رپورٹس بھی یہی سجیسٹ کر چکی ہیں بار بار طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ کو عمران خان صاحب سے تعلقات بہتر بنانے ہوں گے۔ وہ تمام یہ جو تمام کا تمام جو بیک گراؤنڈ ہے وہ جناب گھومتا ہے اس پاکستان امریکہ کی اس تاریخ کی جانب جو ہمیں بتاتی ہے۔ میں یہ اس کا اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ کتاب لکھتی ہے کہ ڈینیل مارکی لکھتے ہیں، امریکیوں نے پاکستان پر کبھی اعتبار نہیں کیا۔ ہم امریکی پاکستان کو جتنا پیسہ دیتے ہیں، پاکستانی امریکیوں سے اتنی ہی نفرت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکہ پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پاکستان سے ایگزٹ نہ کرنے اور تعلقات رکھنے کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ پاکستان کا جوہری اور میزائل پروگرام ہے جس پر نظر رکھنا ضروری ہے، اس کے لیے امریکہ کو پاکستان کے ساتھ تعلق رکھنا پڑے گا۔ اب آپ نے خطے کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کیوں سابقہ فوجی قیادت کی جانب سے اس بات کا مشورہ دیا جا رہا ہے کہ ایسے حالات کے اندر ملک کی مقبول ترین عوامی سیاست کو جیل میں رکھنا یا ان کے خلاف ریاستی اقدام اٹھانا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے جب امریکہ اس خطے میں ایک دفعہ پھر آنے کے لیے پر تول رہا ہے ایران کے بہانے۔ یہ کتاب لکھتی ہے پاکستان سے جو ہے وہ ایگزٹ نہ کرنے کی دوسری وجہ چین کے ساتھ پاکستان کا سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گہرا تعلق ہے، لہٰذا چین پر نظر رکھنے کے لیے بھی پاکستان سے تعلق ضروری ہے۔ اور تیسری وجہ، اس کو ذرا آپ نے غور سے سننا ہے، بڑی امپارٹنٹ ہے، تیسری وجہ پاکستان کی فوج ہے جو اتنی بڑی ہے کہ وہ نہ صرف ریجن بلکہ پوری دنیا کو غیر مستحکم کر سکتی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ رکھیں، اس پر نظر رکھیں۔ یہ جملہ تیسرا بھی آپ نے سمجھنا ہے کہ اس سے بیسیکلی مطلب کیا ہے اور ان تمام تر چیزوں کے اوپر اس وقت پاکستانی فوج کیوں سوچ رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے تعلقات میں بہتری آنی چاہیے، اور لیکن اس حوالے سے جو اقدامات ان کی جانب سے اٹھائے جانے چاہیے وہ ابھی تک نہیں اٹھائے گئے، اور بار بار پاکستان کی طاقتور اس وقت کی جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے نہ صرف اعلیٰ سطحی جو فوجی قیادت ہے ان کی جانب سے بھی، جو ساتھی جرنیل ہیں ان کی جانب سے بھی، خفیہ ایجنسیز کی جانب سے بھی، سابقہ آرمی چیف کی جانب سے بھی، اس کے ساتھ ساتھ خطے میں پاکستان کے جو دوست ملک ہیں ان کی جانب سے بھی، اور پاکستان کے لیے درد دل رکھنے والے غیر جانبدار عناصر کی جانب سے بھی بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے مفاہمت کریں۔ ڈینیل مارکی کے مطابق امریکہ نے 72 سال پہلے فیصلہ کر لیا تھا، یہ کتاب کیونکہ جب لکھی گئی اس وقت پاکستان کو بنے 72 برس ہوئے تھے، اس لیے 72 برس کا ذکر ہے، فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان کو ترقی یافتہ ملک نہیں بننے دینا، ہم پاکستان کو دنیا اسلام کو لیڈ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہم نے پاکستان کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ طریقے اپنائے ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان کو اتنا غیر مستحکم رکھو کہ اسے ہم سنبھال سکیں۔ پاکستان کو جو 2022 کے بعد 2022 میں جو غیر مستحکم کیا گیا ایک اچھی بھلی چلتی ہوئی حکومت جس میں پاکستان کی اکنامک گروتھ ہو رہی تھی، جس پر پاکستانی عوام ٹرسٹ کرتے تھے، جو پاکستان کی تاریخ کی مقبول ترین عوامی سیاسی حکومت تھی، کس طرح سے اس حکومت کو گھر بھجوایا امریکہ نے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ کتاب بتاتی ہے کہ اس لیے ہم پاکستان کو 72 سالوں سے غیر مستحکم ہم نے رکھا ہوا ہے، ہم امریکی پاکستانی لیڈرز کو خریدتے ہیں۔ یہ ذرا قابل توجہ جملہ سنیے، جن میں سیاستدان، سول ملٹری بیوروکریسی، صحافی اور میڈیا ہاؤسز بھی شامل ہیں۔ پاکستانی لیڈرز اپنے آپ کو بہت تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں، اتنی تھوڑی قیمت کہ انہیں امریکہ جانے کا ویزا مل جائے یا ان کی اولاد کو امریکی اسکالرشپ مل جائے، اور وہ اس چھوٹی سی قیمت کے عوض پاکستانی مفادات کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، صرف ایک گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے یہ پورے پاکستان کے امن کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیتے ہیں۔ اس طرح ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اتنی تھوڑی قیمت کہ انہیں امریکہ جانے کا ویزا مل جائے، امریکی اسکالرشپ ان کی اولاد کو مل جائے، یہ پاکستان کے مفادات کو بیچ دیتے ہیں ایک گرین کارڈ کے لیے۔ پاکستانی کون سیاستدان، سول ملٹری بیوروکریسی، صحافی، میڈیا ہاؤسز، یہ تمام کا تمام اس کتاب کے اندر ذکر ہے، یہ بات میں نہیں کر رہا۔ اب ذرا آپ نے کانٹیکسٹ سمجھنا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت گراتے وقت کس طرح سے ان تمام کو استعمال کیا گیا جس کا اس چیز کے اندر ذکر ہے، اور پھر اس بات کی کوشش کیا عمران خان صاحب کے حوالے سے نہیں کی گئی ہوگی، یقیناً کی گئی۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی خریدنے کے لیے، عمران خان صاحب کو بھی اسی قسم کے مفادات کے ذریعے ان کو قابو کرنے کے لیے تمام تر کوششیں بین الاقوامی قوتوں کی جانب سے کی گئیں، لیکن عمران خان صاحب نے بڑے واضح اور صاف انداز میں انکار کر دیا تھا کہ پاکستان کے مفادات کا کسی قسم کا کوئی سودا وہ
کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور پاکستان کے مستقبل کے جو فیصلے ہیں خارجہ پالیسی کے، دفاعی پالیسی کے، وہ پاکستان کے اندر ہی ہوں گے، پاکستان کے باہر نہیں ہوں گے۔ یہ قصور تھا عمران خان صاحب کا کہ جس کے بعد پھر ان کی حکومت کو گھر بھجوایا گیا۔ موجودہ حالات کے اندر یہ رائے بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان کی سابقہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے اندر یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب کے ساتھ فوری طور پر ڈیل کرنی چاہیے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی تک ان کی جانب سے کوئی سنجیدہ کوشش اس لیے نہیں کی گئی کیونکہ بار بار عمران خان صاحب ہی کو پچھلے قدم کے اوپر جانے کو کہا جا رہا ہے۔ خود جس پچھلے قدم پر جانے کی وہ بات کرتے ہیں اس پر عمران خان صاحب اس لیے بھی یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ ماضی میں جو بھی وعدے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے ساتھ کیے گئے ان کے اوپر عمل نہیں کیا گیا طاقتور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اور اس وقت ایک مسٹرسٹ ہے، اور یقینی طور پر اگر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے کسی قسم کی کو مفاہمت لیں، ان سے کسی قسم کی کو ڈیل لیں، کوئی NRO لیں، تو انہیں پاکستان کے اندر آئینی اور قانونی اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ اقتدار یقینی طور پر اس سیاسی جماعت کے حوالے کرنا ہوگا جسے پاکستانی عوام نے ووٹ دیا، اور اس قسم کی جو باتیں ہیں قومی حکومت کے فارمولوں کی، ونڈر بوائے کی، اس قسم کی چیزیں، ان تمام چیزوں کے ذریعے ایک بار پھر اسی قسم کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ تھوڑے عرصے کے لیے ایک ایسی حکومت نون لیگ کو بھی مائنس کر کے، نون لیگ کی قیادت کو، پیپلز پارٹی کی قیادت کو مائنس کر کے بنائی جائے، جو کہ کوئی ایک آدھ سال کے لیے چلائی جائے، اور اس کے بعد پھر پاکستان کو الیکشن کی جانب بڑھایا جائے۔ لیکن اس وقت اتنا زیادہ مسٹرسٹ ہے کہ کسی بھی چیز کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہوں یا عمران خان ہوں اس لیے یقین نہیں کر سکتے کہ ماضی میں جو کچھ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پاکستانی عوام اور عام سیاسی کارکنان کے ساتھ، وہ شاید ماضی میں نہیں کیا گیا، اور اس کے پیچھے صرف اور صرف یہی ایک خوف ہے کہ وہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ جس کے ہمیشہ سے پاکستان کے اندر ایک کردار رہا، اب شاید عمران خان صاحب کے آنے کے بعد وہ کردار ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کے قیمتی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اور ایک منٹ نہیں لگتا، میں بار بار پھر آپ کو کہتا ہوں کہ جناب اگر آپ کمنٹ کر دیں، اگر آپ لائک کر دیں، یقینی طور پر یہ جو انقلاب کا سفر ہے یہ آسان ہو جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد